अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैफ कुरैशी है और आप इस वक्त मेरा चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया कमेंट्स का और मोहब्बतों का। जो मेरी कम्युनिटी पोस्ट होती हैं उनको आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना था आज आपको ख़ास तौर से। सेकेंडली, आज का जो टॉपिक है सलातुल मुराक़बा, अब इसकी जो डेफिनेशन है और इसको जो समझाना है मुझे आपको और आपके जो ज़िंदगी के मसाइल, जो आप बाज़ों का थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं, रुपीस खर्च करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, लेकिन हल नहीं होती चीज़। आमिल पैसे लेके चले जाते हैं। हम क्या करते हैं कि हमें शर्मिंदगी होती है, रब ताला से खुद कैसे ताल्लुक बनाकर मांगें, या ये कि कोई और आलिम है, अहले इल्म है, उसको जवाब आ जाता है इस्तिखारे का, हमें नहीं आता, तो एक परसेप्शन भी है। लेकिन सलातुल मुराक़बा हर किस्म की जो चीज़ें हैं, सिचुएशंस हैं ज़िंदगी की, कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस है, इसका हम जायज़ा लेंगे और सीखेंगे कि सलातुल मुराक़बा जैसा एक जामे अमल जो तकरीबन तमाम तर औलियाए इकराम के तजर्बात में रहा है, मामूलात में रहा है, ज़िंदगी का हिस्सा रहा है, कांटेक्ट बनाने की एक ऐसी तदबीर है रब ताला के साथ कि जो मांगो वो मिले। ये बात महज इस तरीके की अफसानवी बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, ये बहुत ही टेस्टेड, प्रूवन और अंडरस्टूड किस्म के फैक्ट्स हैं जो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ मैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आपकी वीडियोस बहुत डिलेड आती हैं। ऑब्वियसली जब मैं अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करता हूँ तो एक एपिसोड रिकॉर्ड होता है, उसके पीछे कितनी मेहनत है काश कि मैं बता सकता। अच्छा, अब कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, मैं चंद का जिक्र करूंगा। सलातुल मुराक़बा कहाँ कहाँ पर और किस किस तरीके से असरअंदाज होती है ज़िंदगी में। देखो, डेथ जो है ना, मौत चंद सेकंड्स का, एक महज चंद सेकंड्स का अमल है किसी के लिए भी। यानी चंद सेकंड्स पहले वो शख्स दुनिया में हम और आप पे शुमार होता है और चंद सेकंड्स के बाद वो इंसान इस दुनिया में बाकी नहीं रहता। अब उस एक इंसान के चले जाने से जो ज़िंदगी में तगय्युरात होते हैं, तबद्दुल होता है, चेंजेस आती हैं, रद्दोबदल होता है। जाने वाले की जगह तो कोई फिल नहीं कर सकता, लेकिन जहां ऐसी जिम्मेदारियां कुछ जाने वाला छोड़ के चला जाए कि पीछे वाले उनके ना होने की वजह से समाज में, सोसाइटी में जलील होकर रह जाए, या क्या पता वो वाहिद कफील था, तो ऐसे कंडीशन में सलातुल मुराक़बा अदा की जाएगी। इससे ना सिर्फ यह है कि अक्सर लोगों ने अपने तजर्बात बयान किए हैं कि मरहूमीन की रूह से बात हो जाती है, और अगर वो कोई पैगाम, कोई बात करना चाहते हैं, अपना कोई कोई बात बताना चाहते हैं जो मरने से पहले वो ना बता सके थे, तो ऐसी कंडीशन में सलातुल मुराक़बा आती है। ये यहां तक लिमिटेड नहीं है, ये महज एक एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन सलातुल मुराक़बा की ये है कि ज़िंदगी के जितने कॉम्प्लेक्स किस्म के इश्यूज हैं, ये उनको ऐसे आपको क्या है कि पहले समझना पड़ेगा कि ये मेथड की नमाज क्यों पढ़वाई जाती है, ताकि आपका एक फोकस आ सके। आपने कुछ अहादीस मुबारका सुनी होंगी कि अल्लाह पाक क़यामत के दिन कुछ मुसलमानों की नमाजें उनके मुंह पे मार देंगे, क्योंकि उसमें खुशू और खुजू था ही नहीं, कांटेक्ट था ही नहीं। या तो हम घर वालों को खुश करने के लिए नमाज पढ़ने गए थे, या पेश इमाम के सामने अपना चेहरा दिखाने के लिए गए थे कि जी हम भी पहले सफ़ के नमाजी हैं, लेकिन दौरान नमाज हमारा जो दिमाग था वो घर की छत डालने में जितना सरिया इस्तेमाल होगा उसकी कैलकुलेशन में लगा रहा। तो ऐसी नमाज का क्या फ़ायदा है, मेरे जैसी नमाज का क्या फ़ायदा है। हमें क्या करना है कि इस ताल्लुक को ढूंढना है। सलातुल मुराक़बा यानी एक मुराक़बे की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें आप नमाज अदा कर रहे होते हो। सेकंड सिचुएशन में आपसे अर्ज कर रहा था, ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें मेहनत आप करो, फल कोई और खा जाए। ऐसे प्रोजेक्ट्स आपने देखे हैं जिसके पीछे बहुत ही बड़ी आइकॉनिक टीम्स काम कर रही होती हैं, लेकिन फीता कोई और काटता है, तख्ती किसी और नाम की लगी हुई होती है, लेकिन उसके पीछे सारी मेहनत जो है वो छोटे लोगों की होती है। यानी कि जो डेजिग्नेशन में छोटे होते हैं, जो इस प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट होते हैं, उनको कोई भी नहीं पूछता तकरीब इफ्तिताह वाले दिन। तो यहाँ पे सलातुल मुराक़बा आपको अपना जब तक जायज़ हक नहीं मिल जाता, सलातुल मुराक़बा आप ना छोड़े, वो आपको दिला कर रहती है। सलातुल मुराक़बा आपको रेमेडी के तौर पर भी आज मैं समझाऊंगा कि वो लोग जिनकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा किसी और इंसान की वजह से डिस्टर्बेंस है, किसी के होने या किसी के ना होने की वजह से डिस्टर्बेंस है, तकलीफ है, उसको हम कैसे डील करेंगे। सेकंड सिचुएशन यही बड़ी एक डिफरेंट सी सिचुएशन है, जब किसी बात पर आपका दिल टूट जाए। आपने सिचुएशन ऐसे परसीव की थी, ऐसी नहीं हुई, किसी ने ताना दे दिया, किसी ने बात सुना दी, किसी ने बात कह दी, अना मजरूह हो गई। सलातुल मुराक़बा देन व्हाट कम्स इज के
مخالفت کے تیر چاہے سماج میں آتے ہوں، چاہے گھر میں آتے ہوں، چاہے کسی آپ کی پسند ناپسند کے بیچ میں کوئی مخالفت آ گئی ہے، یہاں صلاۃ المراقبہ یوں منٹوں میں آپ کے معاملات طے کرواتی ہے، رنجشیں دور کرواتی ہے۔ اس کے بعد کسی کی ٹرانسفر نہیں ہو رہی ہو، کسی کا مقدمہ کی تاریخ نہیں آ رہی ہو، تاریخ لگ ہی نہیں رہی ہو، تاریخ پہ تاریخ والا سنا ہوگا نا آپ نے کہ تاریخ چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے، تو یہاں صلاۃ المراقبہ کیس کو پر لگا دیتی ہے۔ اس کے بعد فرض کریں کل صبح آپ کو بہت بڑا کوئی امپورٹنٹ کام درپیش ہے، کوئی ایشو آ چکا ہے لائف میں، کہیں پہنچنا ہے، کوئی انٹرویو ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے پوری ڈیپینڈنٹ ہے زندگی آپ کی بھی، اور ان کی زندگی، جن کی زندگی آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے ان کی بھی زندگی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس کام پر منحصر ہے جو کل صبح ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے آپ ڈیل کے لیے جا رہے ہیں، تو رات کو صلاۃ المراقبہ ادا کریں گے۔ ایک اور سچویشن ہے صلاۃ المراقبہ کی، جس کے رشتے نہیں آتے ہوں، قبولیت نہیں ہو رہی ہو۔ رشتے نہ آنے کے لیے اس جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں 41 نائٹس کیجیے گا، آپ کا رشتہ ہو جائے گا۔ جیسی بھی کنڈیشن ہوتی ہے، رکاوٹ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اس تعلق کے پیدا ہونے کے بعد کوئی دعا رد ہونا پاسبل نہیں ہے نا، تو صلاۃ المراقبہ کی جو اپلیکیشنس ہیں، بچیوں کو سسرال میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ایک اور کنڈیشن میں نے دی تھی صلاۃ المراقبہ۔ لاہور میں کوئی صاحبہ تھیں، بہت ہی زیادہ مجبور تھیں، مایوس تھیں، آبدیدہ تھیں، روتی رہتی تھیں، سسکیوں سے روتی تھی۔ جب بھی ان کا کال آتا تھا، میں سمجھ لیجئے کہ اسٹاف کو میں نے کہا ہوا تھا کہ ان کا نمبر فوراً اٹھانا ہے اور فوراً مجھے کنیکٹ کرانا ہے، میں کسی بھی جگہ بیٹھا ہوں بعد میں پرابلم یہ تھی کہ ہسبینڈ صاحب بیرون ملک ہوتے تھے، خود ہی انہوں نے پرورش کی اپنے سارے بچوں کی۔ ہسبینڈ آتے تھے سال 2 سال ایک دفعہ، کچھ پیسے ویسے دے جاتے تھے، مکان تعمیر ہو گیا تھا، بچوں کی پڑھائی ہو گئی تھی۔ اب کیا ہوا، ساری عمر کی جمع پونجی بچے کو، بڑے بیٹے کو بڑے ناز و نعم سے پالا گیا تھا۔ لاہور کے ایک بہت ہی اچھے مستند بزنس اسکول سے اس نے MBA کیا اور بہت ہی اچھے نمبروں سے کیا، امتیازی نمبروں سے پاس ہوا تھا، میڈلسٹ تھا۔ اس کی شادی اپنی کلاس فیلو سے ہو گئی، جیسے ہوتا ہے ڈاکٹروں سے شادی کرتے ہیں، MBA سے شادی کرتے ہیں، جیسے بچے آج کل انسٹیٹیوشن سے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ پسند کی میٹر آ گیا، یہاں سے شادی کروا دی، والد صاحب بھی آئے، سب بڑے دھوم دھام سے ولیمہ ہوا، سارا کچھ ہوا۔ تقریباً 1.5-2 ماہ بعد، یعنی 40 دن نہیں گزرے تھے غالباً، تو ان کا کال آیا کہ گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ بہو رانی جو ہے وہ سیخ پا ہے اس بات پر کہ ساس صاحبہ اور جو دیگر اہل خانہ ہے یہ کیوں رہتے ہیں، ہم الگ کیوں نہیں رہتے، کہ ہم دونوں جو ہے وہ 5 فگر 6 فگر میں کما رہے ہیں، 6 فگر میں کما رہے ہیں، مطلب ایک ہی سیلری 2 لاکھ 2.5 لاکھ ایسے، دوسرے کے بھی ایسے، بڑی MNC میں کام۔ تو انہوں نے اپنا گھر لے لیا، الگ ہو گئے۔ والدہ صاحبہ جیسے پوری عمر محنت کی تھی اس بچے کے اوپر، یعنی کہ والد وہاں پر برتن دھو کر پیسے بھیجتا تھا، والدہ پڑھاتی تھی، اس والدہ کو قطع تعلق ختم کر کے ایک فرضی اسٹوری بنا کے، ایک فرد جرم پیش کر کے کہ آپ نے ہمیں یہ تکالیف دی ہیں۔ اب 1.25 ماہ میں نئی نویلی دلہن کو ایسا کیا ہوا کہ گھر چھوڑ کر، بچہ لے کر ان کا وہ نکل گئی، الگ ہو گئے۔ گاڑی بھی بڑی، گھر بھی بڑا، اور یہ تو بالکل ہی ظاہر ہے کہ ویٹر تھے، ان کے فادر اٹلی میں کسی جگہ جاب کرتے تھے، ویٹری کرتے تھے، ڈیلیوری کرتے تھے۔ تو ان سے بھی پھر کبھی بات ہوئی میری، ان کو میں نے صلاۃ المراقبہ سجیسٹ کی، میں نے کہا تم دونوں پڑھو، ہسبینڈ بھی پڑھے، وائف بھی پڑھے۔ دیکھو 11 دن میں کیا ہوتا ہے، 11 دن میں کچھ نہیں ہوا، میں نے کہا 21 دن پڑھو، 21 دن کچھ نہیں ہوا، میں نے کہا 33 پر آ جاؤ، کہ سر آپ تو پڑھاتے جا رہے ہو تو کچھ نہیں، میں نے کہا پڑھو، کچھ نہیں ہوتا۔ 29ویں رات کو بیٹے کا فون آیا، دھاڑے مار مار کر اس نے ماں سے جو ہے معافی مانگی ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، میری بیوی کو بھی ریئلائز ہوا ہے، مجھے بھی ریئلائز ہوا ہے کہ ہم نے اچھا نہیں کیا، ہم واپس آنا چاہتے ہیں یا آپ ہمارے ساتھ شفٹ ہو جائیں۔ تو کہنے لگی میں کیا کروں، ہم شفٹ ہوں یا ان کو بلا لیں؟ تو میں نے کہا کہ آپ شفٹ نہ ہو، آپ ان کو بلا لیں واپس اس گھر میں، یہ زیادہ صحیح رہے گا۔ تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ان خاتون نے صلاۃ المراقبہ چھوڑی ہی نہیں اب تک، اور خوش و خرم رہ رہے ہیں۔ اتنی بڑی پرابلم جہاں پر گھر لے لیا گیا تھا، سارا کچھ ہو گیا تھا، صلاۃ المراقبہ ختم کر دی، صلاۃ المراقبہ نے کٹ کر دیا اس کو۔ اب اس کا میتھڈ کیا ہے سمجھ لیجئے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد، آبویسلی جب عشاء کی نماز کے بعد جب بھی میں کہوں نا تو سمجھ لینا کہ عمل باوضو ہے، خواتین مخصوص دن میں نہیں کر سکتی۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پہلے پڑھ لینا ہے بہت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ درود پاک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ، آپ کی عزت، آبرو، ناموس اور آپ کے اہل و عیال پہ ہم سب قربان، پوری امت قربان حضور کے لیے۔ تو ان کو سلام پیش کرنا ہے، 7 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اسی مصلے پر بیٹھ جائیے، آلتی پالتی مار کر بیٹھیں، سیدھے بیٹھیں، بیڈ پر بیٹھیں، کرسی پر بیٹھیں،
زمین پہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں, کرسی پر بیٹھ جائیں بیٹھیں, آئیز بند کر دی. اب آپ نے 2 رکعت نفل نماز کی جس طرح نیت کرتے ہیں مائنڈ میں اس طرح انٹینٹ بنا لینی ہے کہ میں اب یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں اللہ کے حضور. فزیکلی نہیں پڑھ رہے ہیں, ہر اسٹیپ نماز کا جو اس نماز میں آپ پڑھتے ہو, جو فزیکلی پڑھ رہے ہو, اس نماز میں کیا جائے گا, لیکن مینٹلی ویژولائز کر کے. طریقہ یہ ہے, جب آپ نے نیت کر لی, آپ نے 11 مرتبہ گہری سانس لینی ہے, اور سانس کو اس وقت تک روکیے گا جب تک روکنا ممکن نہ رہے, اور یہ پورا سانس سے اخراج اور سانس لینا یہ ناک سے کیجیے گا. اب کیا کیا, 11 ختم ہو گئی آپ کی سانسیں, اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ جو ہے وہ 7 سے لے کے 1 تک الٹی گنتی گننی ہے آنکھوں میں, ہر نمبر نظر آئے, آنکھیں بند کر کے, جس 7 6 5 3 5 4 3 2 1 تک آپ پہنچے. اب آپ کا اصل کہانی شروع ہوتی ہے صلاۃ المراقبہ. اب آپ نے جو ہے وہ اللہ اکبر بولا, دل میں ہو رہا ہے سارا کچھ, چاہے تو زبان سے پڑھ سکتے ہیں, نیت باندھ لی. نیت میں جو سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں اس طریقے سے پوری نماز, رکوع سجود, سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے جو یہاں سمجھیے گا صلاۃ المراقبہ کا طریقہ, سورہ فاتحہ صلاۃ المراقبہ میں 1 مرتبہ پڑھی جائے گی سبحانک اللہم کے پس ثنا کے بعد, اور اس کے بعد 11 مرتبہ پڑھا جائے گا سورہ فاتحہ قل هو اللہ احد. اب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ کتنی دیر میں اس کو ختم کرتے ہیں عمل کو. پھر آپ نے رکوع سجود, یہاں کی ترتیب سمجھنی ہے. یعنی کہ صلاۃ المراقبہ میں ٹائم کی کوئی لمٹ نہیں ہے. 11 دفعہ سورہ اخلاص میں بولتا ہوں پہلی رکعت میں پڑھو, 11 دفعہ آخری رکعت میں پڑھو. لوگوں کی نماز 2 گھنٹے پہ چلی جاتی ہے, 2 گھنٹے 2 رکعت نماز میں کو ہوتا ہے. ہم جب نارملی اس میں رکوع میں سب کو عطا میں نے دیکھی ہے, جو واقعات آئے ہیں کہ جب وہ رکوع میں گئے سبحان رب العظیم کہہ کر جھکے ہیں رب تعالیٰ کے آگے, تو دل میں ایسا تھا کہ ہم کھڑے رہیں اس رکوع میں, جھکے اٹھے ہی نہ. سجدہ تو بات کی کہانی ہے, یہاں پہ رکوع میں ڈیلنگ جو ہوتی ہے نا, یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ رکوع میں 5ویں آسمان سے لے کر 3rd آسمان تک آپ کو رسائی دی جاتی ہے. قیام کی حالت میں 7ویں سے 4تھے آسمان تک انسان کی روح کی رسائی ہوتی ہے. قیام کے اندر جب آپ رکوع میں جاتے ہو تو 3rd سے لے کر آسمان سے آگے جب وہ رسائی ہوتی ہے تو وہ سجدے میں رسائی ہوتی ہے, یعنی کہ 3rd سے لے کر 1 تک آپ کی جو رسائی ہے, اور پھر عرش معلیٰ وہ بھی سجدے میں نظر آیا ہے, بہت سارے لوگوں کو کیفیت میں نظر آیا ہے. یعنی کہ point I'm trying to tell you is to strengthen your relationship with اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس ریلیشن شپ کو فوکس حاصل کیے بغیر اسٹرینتھن آپ نہیں کر پائیں گے. میرے والی نماز ہو جائے گی کہ بس یوں کیا, ڈی فوکس رہے پورا. ہم سوچتے رہے کہ ابھی پیٹرول بھروانا ہے, ابھی میں نے وہ سموسے خریدنے ہیں, ابھی میں نے کاپی خریدنی ہے, ابھی میں نے پیمپر خریدنا ہے اور گھر جانا ہے. یہ پوری ترتیب نمازوں کی چل رہی ہوتی ہے. ایک صاحب ملے مسجد میں کوئی عرصہ پہلے, 2 اپنے گروپ میں نماز پڑھنے آئے تھے. تو جیسے ہی مولوی صاحب نے سلام پھیرا تو وہ آپس میں خسر پھسر شروع ہو گئی, چیک آیا کہ نہیں آیا. میں کہا یار یہ میرے برابر کھڑے ہیں, یعنی کہ نماز میں کھڑے ہو اور سلام پھیرتے پوچھتا کہ چیک آیا پارٹی کا کہ نہیں ہے. اپنے برابر والا کوئی بندہ تھا اس سے, تو ایسا نہیں ہے, وہیں پہ شروع ہو گیا. اور میں نے کہا خدا کے بندو یہ کون سی تمیز ہے نماز ادا کرنے کی. یعنی کہ پوری نماز تو یہی سوچتا رہا کہ چیک آیا کہ نہیں آیا. اندازہ کریں ہماری نماز چیک کے لیے ہے, ہماری نماز منگنی کے لیے ہے, یا ہماری نماز جو ہے وہ لاٹری کھلنے کے لیے ہے. ہماری نماز جو کس چیز کے لیے, ہماری نماز سب چیز کے لیے, اللہ کے لیے نہیں ہے. بس اگر کچھ نہیں ہے ہماری نماز میں تو اللہ نہیں ہے, میری خصوصاً. تو اس چیز کو پانا ہے. تو جب آپ سلام پھیریں گے صلاۃ المراقبہ, یہاں پر 2nd اینڈ لاسٹ اسٹیپ شروع ہوتا ہے. یعنی کہ آپ نے 2 رکعت تصور میں نماز ادا کر لی. جو بھی پڑھائی کر رہے ہیں دل میں فوکس کر کے کیجیے گا, باوضو کیجیے گا, عمل سے آگے پیچھے 5 7 11 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیے گا. اب جب آپ سلام پھیر لیں اسی عمل میں, تو آپ نے تصور کرنا ہے کہ آپ کسی مسجد میں نماز کو لیڈ کر رہے ہیں ایز اے پیش امام. اب خواتین نماز ادا کر رہی ہیں تو وہ اس طریقے سے تصور کریں اس دعا میں کہ خواتین کی صف ہے اور صف میں سینٹر میں آپ کھڑی ہو اور دعا کری ہو, اور پیچھے نمازی جو حضرات ہیں, خواتین ہیں. خواتین کی نماز میں تو خواتین ہی ہوں گی نا نمازی, ایک صف میں خواتین بھی باجماعت پڑھتی ہیں نماز کو, اس میں حرج نہیں ہے. تو وہ آمین کہہ رہی ہیں آپ کی دعا پر. اب یہاں پہ کیا ہونا ہے کہ ایک تو آپ کو اپنی دعا یاد ہی نہیں آئے گی. پہلی بات تو یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ مانگو کیا. اکثر لوگ سلام کے بعد دعا کی سٹیج پہ نہیں, میں نے پہنچتے سنا نہیں ہے بہت سے لوگوں سے کہ ہم دعا پر آئے ہوں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں رکوع میں ہی عطا ہو گیا, سجدے میں کان میں آواز آ گئی. کان میں آواز آنا, چھٹی حص کھلنا, آنکھیں کھلنا,
پردے ہٹنا، یہ سب کچھ بہت آسانی سے اچیو ہوتا ہے صلاۃ المراقبہ میں. صلاۃ المراقبہ کے ثواب کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے ادا کی اس طریقے پر 11 سورہ اخلاص پڑھی ہر رکعت میں، ایک مرتبہ پڑھا تھا سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد پوری نماز ویسے ہی ادا کی، قیام میں جلسے میں اسی طریقے سے آپ بیٹھے، اسی طریقے سے سلام پھیرا، اسی طریقے سے آپ نے ہاتھ بلند کیے، اور چاہیں تو کچھ لوگوں نے تسبیحات فاطمہ جو ہے وہ بھی پڑھی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بھی پڑھی ہے انہوں نے. کچھ نے بتایا کہ ہم تہجد کے وقت بیٹھے تھے، آنکھ کھلی تو فجر کی جو ہے وہ اذانیں ہو رہی تھیں، اور ہم نے خود کو خانہ کعبہ کے صحن میں پایا آنکھیں کھول کر. ایسے ایسے یہاں پہ ریکارڈڈ واقعات ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف آپ دھیان لگاؤ گے اور اس کی ذات جو ہے وہ ایسی ہے کہ آپ کو خالی ہاتھ چھوڑ دے، آپ کو بولے کہ نہیں میرے در پہ بھکاری آیا اس کو خالی چھوڑ دے؟ وہ ذات نہیں کرتی کبھی بھی. رب تعالیٰ کی ذات آپ کو جو چاہیے لکھ کے لے جاؤ، صلاۃ المراقبہ پڑھو، جیب میں پرچی ڈال دو کہ اللہ پاک ہو سکتا ہے میں نہ سنبھال سکوں تو جیب میں میری پرچی پڑی ہے یہ پڑھ لینا. یہ معصومیت کی ادائیں کر کے تو دیکھو. آپ کو نہیں سمجھ آئے، آپ کو نہ عطا ہو، آپ کو نہ کانٹیکٹ بلیو کریں. اگر کانٹیکٹ فرض کریں، کوئی ایسے بھی ہے نا میرے جیسے جن کو کانٹیکٹ نہیں نصیب ہوتا، میں 10 سال پڑھتے ہیں صلاۃ المراقبہ، باطنی صلاحیت نہیں کھلتی. ایسے لوگ شکر کھانا کم کریں، میٹھا کھانا کم کریں، سونے کا وقفہ کم کریں، باتیں کم کریں، اور ہر وقت یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا کھلا ذکر کریں. تو آپ کو 5 سے 6 دن میں 3 راتوں میں کنیکشن مل جائے گا رب تعالیٰ کا. اب جب کنیکشن مل گیا اس کے بعد کوئی مشکل رہی ہی نہیں نا. مشکل رہی ہی نہیں. چند سیکنڈز میں، چند دنوں میں، چند ہفتوں میں، چند دنوں میں وہ چیز ڈیزالو ہو جاتی ہے. کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہو، اسپیشلی کسی کو جاب نہیں مل رہی ہو، کسی کا بزنس فلاپ ہو رہا ہو، یہاں کیا ہوگا؟ آپ کے مائنڈ میں صلاۃ المراقبہ کے بعد کوئی نہ کوئی پلان آ جائے گا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ دکھائی دے جائے گا. چیزیں بھول گئے ہو، یاد آنا شروع ہو جائیں گی کہ فلانی چیز کہاں پڑی تھی. بچہ گم ہو گیا ہے، اس کے لیے صلاۃ المراقبہ پڑھی ہے. بچے کے نمبرز آنے ہیں، صلاۃ المراقبہ پڑھی ہے. بچے کی شادی ہونی ہے، صلاۃ المراقبہ. بچے کا کوئی بھی ایشو ہے، صلاۃ المراقبہ. اور اس طریقے سے جب آپ کرتے چلے جائیں گے، اپنی ہیبٹ بنا لیں عشاء کے بعد بیٹھنا صلاۃ المراقبہ میں، یا اس وقت جب آپ بالکل سونے والے ہوں، یا اس وقت جب آپ تہجد کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد صلاۃ المراقبہ پڑھیے. آپ دیکھیں گے ود ان اے ویک آپ کے میسیجز آنے شروع ہو جائیں گے میرے پاس، سر یہ ملا ہے، سر یہ ملا ہے، سر یہ. تو بات اتنی ہے کہ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی 2 نمبر بات نہیں ہے کہ عطا نہیں ہوتی صلاۃ المراقبہ میں. بس کرنے والا تو ہونا چاہیے نا. اب کرنے والا میرے جیسا ہو تو اس کو کیا ملنا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ٹیکنیک سمجھ میں آ گئی ہوگی، ملینئر بننے کی، بلینئر بننے کی، اپنے رشتے سیدھے کرنے کی، لوگوں کے مسئلے حل کرنے کی. تو اگلی ویڈیو تک اور رہتی کائناتوں تک مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو ویری مچ.